अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी अव्वल में शायद जुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। जब से सऊदीज़ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट और SIFC के फोरम को क्रिएट किया गया है, और ये भी एक SIFC के लिए बहुत खुशखबरी है कि उन्होंने कामयाब हुए सऊदीज़ इन्वेस्टर्स। कल सऊदीज़ 50 मेंबर वफ्द पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, जिसमें 21 कंपनीज के लोग भी होंगे। अपने पैनलिस्ट का मैं तारुफ कराता चलूं, जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल्ला खान साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अजीज़ अहमद, दर्स व तदरीस से इनका ताल्लुक है, B2 से पढ़ाते भी हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर महमूद खालिद भी टेलीफोन लाइन पे भी हमारे साथ होंगे, और एक ट्रेडर चौधरी नईम करीम भी हमारे साथ होंगे टेलीफोन लाइन पे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अब्दुल्ला खान साहब, जैसे पाकिस्तान और आज के अखबारात में अगर आपकी नज़र से गुजरा होगा, उसमें ओपेट पे भी अगर आपकी नज़र होगा, एडिटोरियल पे जितने कॉलम्स आए हैं, खबरें आई हैं, कितनी मैंने ये नहीं देखा कि कहीं किसी ने शक का इज़हार किया हो, शकूक का इज़हार किया हो। सब ने उसको वेलकम किया। तमाम वो जो कॉलमिस्ट हैं उन्होंने उसको वेलकम भी किया कि पाकिस्तान और सऊदीज़ एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। एक दौर वो था, एक ये दौर है कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, और वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान जहां, और आज का दौर भी इन्वेस्टमेंट का है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वैसे प्रोग्राम के आगाज़ में बड़ी अच्छी एक बात की। इस वक्त सऊदी जो इकॉनमी है वो भी ट्रांजिशन कर रही है। 2-3 सालों में वहाँ पे जो रिफॉर्म्स हुए हैं, यानी सऊदी अरेबिया की इकॉनमी हमेशा से डिपेंडेंट रही है, या तो ऑयल पे रही है, और काफ़ी हद तक ये जो रिलीजियस टूरिज्म पे भी बहुत ज़्यादा रही है। अब जो नई क़यादत है सऊदी अरब की, उनका जो विजन है उसमें वो सर्विसेज सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप देखें न्यूम सिटी एक बहुत बड़ा शहर वहाँ पे आबाद किया जा रहा है, और कल्चर एंड हेरिटेज में जो डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोग मिस्र जाने की बजाय सऊदी अरबिया जाएंगे, जो हेरिटेज में, कल्चर में और आर्कियोलॉजी में इंटरेस्टेड होंगे, वो सऊदी अरबिया जाएंगे। यानी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और तरक्की की राह पे सऊदी अरब को गामजन किया गया है। और अब सर्विसेज सेक्टर में जो सऊदी अरब एक ग्रो कर रहा है, अब पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक ट्रेड की जो पार्टनरशिप होने जाएगी और इन्वेस्टर्स आएंगे पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान की अपनी एक बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव हमारे एडवांटेजेस हैं। हमारे पास वसाइल भी हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज़ भी हैं, ह्यूमन रिसोर्स की एक्सपर्टीज़ भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और इसके अलावा आप देखें, इस रीजन में भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। पॉलिटिकल चेंज आप देख सकते हैं कि सऊदी अरबिया और ईरान के दरमियान जो हाल ही में मूवमेंट पॉलिटिकल जो बड़ी एक पॉजिटिव एडवांसमेंट हुई है, उसका आप ट्रेड के साथ लिंक कर सकते हैं। इसी तरह से अफगानिस्तान में चेंज आना, और अफगानिस्तान में रशिया की इन्वेस्टमेंट, चाइना की इन्वेस्टमेंट, मतलब पाकिस्तान के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी और रीजनल ट्रेडिज्म। देखिए, आज से 10-15 साल मल्टीलैटरलिज्म की बातें होती थी। अब RTIs और RTAs है कि रीजनल ट्रेड दोबारा से पनप रहा है। अब रीजनल ट्रेड में अगर सऊदी की भी इन्वेस्टर्स आते हैं, और पाकिस्तान में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी CPEC में भी काम हो रहा है, और गुज़िश्ता कई सालों में पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जिसमें रोड कनेक्टिविटी के हवाले से हम काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। यानी पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आज से 10 साल पहले आप देखेंगे और आज देखेंगे, इंक्लूडिंग बलूचिस्तान और चारों सूबे जो हैं, बहुत बड़ी तरक्की हो चुकी है। तो अब इन्वेस्टर्स का आना, वहाँ उनके यहाँ के इन्वेस्ट करना, इसका पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा जनरेट होंगी। और ये जो मायूसी की फ़िज़ा है, यानी आप देखें लोग मायूस हैं, उनको एक जब नई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएगी तो एक नया जज्बा पैदा होगा, एक नया वलवला पैदा होगा, और लोग मेहनत ज़्यादा करेंगे। इसी तरह से हमारे एक्सपोर्टर्स भी सोचेंगे कि हम सऊदी को क्या एक्सपोर्ट करें। अगर सऊदी अरबिया से इंपोर्ट होती है, हमारे वो कौन से कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं कि हम कौन कौन से सेक्टर्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे इंजीनियर्स, हमारे IT के लोग और हमारे डॉक्टर्स की आज भी बहुत बड़ी डिमांड है सऊदी अरेबिया में, और बाकी अरब ममालिक तमाम में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दिस इज़ अ न्यू एज टू ओपन, और इसमें अभी टाइम जो है वो चेंज हो चुका है। नाउ वो चाइनीज़ का एक इकोनॉमिक मुहावरा है उनका कि विन विन एंड विन आउट। आप भी कमाएं, मैं भी कमाऊं, और सब खुशहाल हो जाए। तो सऊदी के साथ भी अब हमारा इस तरह का एक रिलेशन बनने जा रहा है, और मैं इसको बड़ा एक मस्बत अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर अजीज, आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, और चीज़ों को जो आपने पढ़ा बड़ा माइन्यूटली आप देखते हैं।
ایک تو پاکستان کے لیے اگر پاکستان خوشحال ہوتا، یہ ایک انویسٹمنٹ آتا، ضرور فائدہ ہوتا، لیکن شاید اس میں ایک خاص سیکٹر میں فائدہ ہوتا کیونکہ پاکستان خود خوشحال تھا. لیکن آج پاکستان خود اور موجودہ حکومت پاکستان کے لیے جو ایک میجرز اٹھا رہی ہے اور اقدامات کر رہی ہے کہ ان کی بحالی کی، معیشت کی بحالی کے لیے، ان کا آنا پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ Thank you, Zulfikar Saab, for inviting on this very important topic. No doubt جو سعودی کے ساتھ اس وقت اکنامک ٹائز کی بنیاد پہ جو ڈیولپمنٹ کی اچھی خبریں آ رہی ہے تو یہ بڑی اچھی خبریں ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا، آپ نے جو جنرلی یہ کہا تھا کہ سعودی کی طرف سے ایک قسم کی سیکٹر میں جو انیشیٹو ہے پاکستان کی حکومت کی، جو اقدامات ہے معیشت کو ریوائیو کرنے کے لیے، اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے قسم کا یا کتنا فائدہ جو ہے وہ دے دیتا ہے، تو اس میں کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معاشی مسئلہ ہے. اور پاکستان نے اپنی جو نیشنل انٹرسٹ ہے تو اس میں اس وقت جو ہے وہ جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک جو مطلب ایک کیا کہتے ہیں گائیڈ لائنس ہے جو ہے وہ سیٹ کیا ہے اپنے لیے، اور جو ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی تھی تو اس میں بھی اکانومی کے حوالے سے کافی زیادہ چیزیں فرسٹ ٹائم دی ہسٹری آف پاکستان جو ہے وہ ایز اے نیشنل لیول پالیسی پروسیس میں انکلوڈ کر دیا گیا. تو اب اس حوالے سے جو ہے جس طرح آپ نے پہلے بھی منشن کیا تھا SIFC جو تھا وہ بیسیکلی بنا دیا گیا تھا، چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی اس وقت جو معاشی مسائل ہے تو نو ڈاؤٹ کافی زیادہ ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سرکار کی جو فائنینشیل ارسپانسبلٹی کے حوالے سے جو میکینزم ڈیولپ ہو چکا ہے فار دی لاسٹ مینی ایئرز، تو اسے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنا ہمیں بار بار جو ہے وہ IMF یا دوسروں کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے گا. لیکن IMF کی طرف اگر ہم لوگ جو ہے وہ جا رہے وہ ایک پرماننٹ حل نہیں ہے. اگر پرماننٹ حل ہوتا تو اس وقت ہم 24th پروگرام کے لیے نہیں جاتے. 23 پروگرام کر چکے ہیں سٹارٹ، ہم لوگوں نے جنرل ایوب کی ٹائم جو تھا وہ ڈیولپمنٹ ڈیکیڈ سے سٹارٹ کیا تھا، ابھی تک جو ہے مطلب ہم جو ہے بار بار ہم کی طرف جو ہے وہ جاتے. تو پاکستان کے لیے معاشی بہتری لانے کے لیے ایک ہی چیز بچتی ہے اور وہ ہے انویسٹمنٹ. میں آپ کو ادھر روکوں گا، نعیم کریم صاحب ٹیلی فون لائن پر ہے، میں پھر دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تھینک یو جی، آپ نے ٹائم نکالا. بینگ اے ٹریڈر یا بزنس مین، ظاہر ہے آپ ملک سے باہر بھی آپ کی انویسٹمنٹ بھی ہے اور آپ جاتے بھی رہتے ہیں، اور خاص کر مڈل ایسٹ کنٹری میں سعودیز کے انویسٹمنٹ اور ان کے ڈیلیگیشنز کا آنا، مفاہمت پہ ان کے کافی مفاہمت پہ دستخط ہونا، تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی بہت شکریہ سر. یہ ایک جو وزٹ آپ کو پتا اس مہینے میں پرائم منسٹر صاحب نے 2 وزٹ کی ہے پہلے مہینے. ایک شروع میں تھا کوئی 8-9 تاریخ کو، اور پھر ابھی اکنامک فورم پہ جو گئے تھے ورلڈ اکنامک فورم پہ. تو یہ تو 2 دن تو اسپیسیفک آپ کو پتا ہے اس فورم کے لیے تھے، لیکن اس کے علاوہ پھر ان کی بہت ساری میٹنگس بھی چلتی نہیں، ساتھ ساتھ بل گیٹس کے ساتھ بھی چلی ہوئی، اور بھی ان کے جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے جو چیف ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئی. تو یہ بہت ہی پازیٹیو اس کو ہم دیکھتے ہیں آنے والے وقت کے لیے، اور اسپیشلی جس موقع پہ یہ حکومت آئی ہے اور انہوں نے یہ چیلنج قبول کیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ملک کے لیے ایئر تو ایک علیحدہ چیز ہے نا کہ وہاں سے ایئر آ جائے تو اس کو ہم بینک میں رکھ لیں، اپنے فارن ریزرو کو بڑھا لیں علیحدہ، لیکن آن گراؤنڈ اس کا بہت فائدہ ہوگا ہمیں. اگر جیسے انرجی کے پروجیکٹس کی بات ہو رہی ہے، بائی لیٹرل ڈسکشن جو ہماری ان کے ساتھ ہو رہی ہے، اسپیشلی اکنامک جو پیکج ڈسکس ہو رہا ہے، اب جیسے اس میں ان کا ایک ڈیلیگیشن ہے وہ آیا بھی ہے اور اس بات میں آنا بھی ہے، اس میں پیورلی بزنس مین ہے جو ان کے جو بزنس دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جو بڑے بزنس دیکھ رہے ہیں وہ یہاں کے بزنس سے بھی ملیں گے اور منسٹر سے بھی ملیں گے. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی یونیک کہہ لیں، ایک ہسٹری کہہ لیں کہ پہلے بھی ہم دیکھتے آئے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا ٹائم انہوں نے بھی دیا ہے اور ہمارے لوگوں نے بھی دیا ہے. اور جتنے بھی ہمارے اس کے اوپر انرجی کے پروجیکٹس ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئے ہیں. ہیلتھ کے اوپر بڑی اچھی بات ہوئی ہے، ہیلتھ کے پروجیکٹس کے اوپر اس میں بات ہوئی ہے، اور اکنامک پارٹنرشپ کی بات ہوئی ہے اس میں. تو یہ اکنامک پارٹنرشپ کی بات آتی ہے تو آپ بتا تو یہ میوچل ہوتی ہے، اس میں ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اس میں ہمارا فائدہ بھی ہوتا ہے، امپلائمنٹ بھی اس میں ہوتی ہے اور بزنس بھی اس کے اندر ہوتا ہے. تو بہت اچھا اقدام ہے، میں سمجھتا ہوں. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے یہ جو ہم چیلنج دیکھ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں حکومت آئے گی
चल सकेगी, नहीं चल सकेगी, क्या होगा। तो मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव स्टेप है ये टूवर्ड्स आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आने वाले वक्त के लिए आम आवाम के लिए भी जिसका यकीनन इसका फायदा होगा। नईम करीम साहब, ये बताएं कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन जैसे आप हैं कितना फ़ायदा उठा सकते हैं कि उन सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आता है, या के बिजनेसमैन जो है वो जा सऊदीया में कितना फ़ायदा उठा सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी से? सर ये देखें, बायलैटरल की बात करते हैं तो दोनों तरफ है। अब हमारे जब बिजनेसमैन वहाँ जाएंगे, और इससे पहले भी आपको पता है कि उनके जो बिजनेसेस हैं उसके अंदर भी मेजॉरिटी जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमारे लोगों की है, इन्वेस्टमेंट्स उनकी होती हैं, लेकिन उसके अंदर जो हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज होती हैं, जो मैनेजमेंट होती है, स्किल्स होती हैं, फिर उसके बाद हमारी जो यहाँ से हमारे जो लोग जाते हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल स्टाफ है, लेबर है, तो ये इसका बेनिफिट मैं समझता हूँ कि उनको तो जो होगा उनके फाइनेंशियल, लेकिन हमें हमारी जो ग्रोथ है ना उसमें जो एम्प्लॉयमेंट का फायदा हमें होगा। फिर जो बिजनेसमैन यहाँ के जो ऑलरेडी वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री ऑलरेडी भी लगा के बैठे हैं, ये नहीं है जैसा मेरा जो के अंदर बिजनेस है, इस तरह बहुत सारे लोगों के सऊदी अरब के अंदर बिजनेस है जिनमें उनके लोग पार्टनर भी साथ होते हैं, एज ए कंडीशन उनको रखना पड़ता है पार्टनर। ये कंडीशन दुबई में भी आपको पता है, पूरी यूएई के अंदर भी है, कतर में भी है, कुवैत में भी है, सारे जगह पर चलती है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर उनका तो फायदा है, लेकिन मैं अपना फायदा ज्यादा देता हूँ। और जब इन्वेस्टमेंट भी आपके पास होगी, वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट भी वो कर रहे होंगे वहाँ पे जाके। मेरे ऐसे हम जब जाते हैं, जैसे मैं यूएई में जाता हूँ तो इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ, वो नहीं करते, वो मेरे साथ पार्टनर जरूर होते हैं। इसी तरह सऊदी अरब में हम जाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो पार्टनर होते हैं, लेकिन इस सूरत में वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे हमारे साथ। तो ये बहुत अच्छा एक एग्जाम है। और पाकिस्तान में जाके वो जब यहाँ की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका इंटरेस्ट वही होगा। जैसे हमारा पोर्ट है, हम देख रहे हैं ग्वादर पोर्ट जो एक मुकाम पे रुक गया हुआ है आपके जिसकी ग्रोथ, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे पहले आपको पता है एक प्रोजेक्ट इनसे पीटीए के दौर में भी लोग लेके आए थे ऑयल फाइनिंग के, तो वो भी रुक गया था। तो ये जो चीज़ें दोबारा से चल पड़ती हैं और हम ऑयल एंड गैस के ऊपर डेवलप करते हैं, क्योंकि मेजर शेयर दुनिया में ऑयल एंड गैस का है वो सऊदीया के पास है, एक्सपर्टीज भी उन्हीं के पास है, इन्वेस्टमेंट भी उन्हीं के पास। अगर वो ही आराम को यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करता है, वो उनके बड़े अदारे, उनके बड़े इन्वेस्टर्स आके ऑयल फील्ड में, गैस फील्ड में करते हैं, तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट आएगा आने वाले वक्त के अंदर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था कि पाकिस्तान के लिए शॉर्टकट वेज नहीं है कि बार बार IMF के लिए जाना और अपनी जो फाइनेंशियल डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट जिसे हम लोग कहते हैं, मतलब उसके लिए जो है मतलब वो डिफरेंट कर्जों के लिए सख्त शराइत पे जो है मतलब वो कर्जे लें, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये हल नहीं है। परमानेंट हल जो है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, उसमें कहता है कि अमेरिका में इस वक्त इनइक्वालिटी इज द बिगेस्ट इशू फॉर द इकोनॉमिस्ट्स। तो डेवलप ग्रोथ अगर इंक्लूसिव ना हो तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, कुछ लोग आपके अमीर हो जाएंगे और कुछ बहुत ज्यादा गरीब रह जाएंगे। सो नाउ व्हाट इज सपोज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि हमारी पॉलिसी ऐसी हो कि हम एक ट्रेड को इंकरेज करें और एक्सटर्नैलिटी को हम करेक्ट करें। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज डेवलपमेंट के साथ जो होती है उनको करेक्ट करके पॉजिटिव होनी चाहिए। तीसरा यह है कि मोनोपोलीज को डिस्करेज करना ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो। हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली से जाएंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तरफ और फिर ओपन कंपटीशन की तरफ जाए। लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ट्रेड के लिए जरूरी है कि आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेजेस क्या है। इस वक्त बदकिस्मती से हमारे कंपैरेटिव एडवांटेजेस जो है वो कॉटन है, फ्रूट है, सीरियल्स, गलाजात है। हमें जाना होगा टेक्नोलॉजी की तरफ, वोकेशनल ट्रेनिंग्स की तरफ, हेल्थ केयर की तरफ, हमें जाना होगा आईटी की तरफ। यानी सऊदी अरबिया में इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है, दे विल रिक्वायर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आईटी एक्सपर्ट्स। 2030 का जो विजन है उसका, यस, आईटी एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, नर्सेस की बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पे, सऊदी में भी जरूरत है, तमाम अरब ममालिक में जरूरत है। सेकंड, एलाइड प्रोफेशनल्स की, जिसमें टेक्नोलॉजीज, इस वक्त पाकिस्तान में 5 से 6 टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी डिसाइड किया है कि 30 टेक्नोलॉजीज एटलीस्ट वेयर इन हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपको आपकी तवज्जो दिलाऊं कि स्किल डेवलपमेंट पे पाकिस्तान जोर दे रहा है, खासकर देना मजीद चाहिए। इसका मतलब ठीक टाइम पर इसको एग्जैक्टली देखें, आपको हर शोबों में ऐसी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है। ये दौर है आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन कैपिटल,
یہ ہیومن کیپٹل کا. میں سنگاپور گیا تو 2015 میں نے ان سے کوشچن کیا کہ آپ کے اکنامک ڈیولپمنٹ اور گروتھ کا راز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ریسورسز نیچرل نہیں ہے, بٹ وی ہیو ہیومن کیپٹل. ہم نے انویسٹ کیا ہیومن بینگز پہ. اب پاکستان کے پاس جو ہمارے پاس نوجوانوں کی بہت زیادہ تعداد ہے, اب جب وہ ڈیموگرافی دیکھیں گے, اور ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. آج بھی ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے انجینئر جب جاتے ہیں, ہمارے سائنسدان جب جاتے ہیں, یا آئی ٹی ایکسپرٹ جاتے ہیں, دی کمپیٹ. عرب ممالک میں اس وقت ہمارے آئی ٹی اسپیشلسٹ بہت زیادہ ہیں. اسی طرح سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہر ملک میں ہمارے موجود ہیں اور بڑا اچھا لیڈ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کمپیریٹو ایڈوانٹیج اب ہونا چاہیے, جس پہ گورنمنٹ یقیناً فوکس کر رہی ہے, بہت زیادہ کر رہی ہے. ڈاکٹر عزیز, ایز اے اکنامسٹ کی نظر سے ایک طرف چائنیز کی انگیجمنٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے, سی پیک ریلیٹڈ سارے انویسٹمنٹ, دوسرا سعودیز جو ہے ان کا اس طرح سے تیزی سے, آپ دیکھیں کہ یہ چند دنوں چند مہینوں میں سارا کچھ ہوا ہے, ورنہ پہلے ڈیلیگیشن آتا اور وہ سارے باتیں ہو جاتی اور ہمارے اخباروں میں سرخیاں بن جاتی, اس کے بعد وہ چلے جاتے, پھر 3 مہینے 6 مہینے سال کے بعد پھر کچھ وہ ہوتا اور بڑا ایک وہ تھا. لیکن اب اتنی تیزی سے, اس کا مطلب دوسرے جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی ان میں بھی کانفیڈنس آئے گا کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہا ہے, ہم بھی پہنچے ادھر اس مارکیٹ میں. بالکل, نو ڈاؤٹ آپ نے سی پیک اور جو اس وقت سعودی کی جو انٹرسٹ ہے یہاں انویسٹمنٹ انڈرٹیک کرنے کے لیے, اسی کمپیریزن کے حوالے سے کہا. سی پیک کے حوالے سے ایک انفارمیٹیو پوائنٹ میں بتاتا چلوں, جو سی پیک پروجیکٹ ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چائنا کا گیون ہے. اٹس ناٹ سو. یہ بیسیکلی 2003 میں آپ کہہ سکتے ہو مشرف کے ٹائم میں دے ہیو سٹارٹڈ ورکنگ اپان دیٹ. 13 میں جا کر جو ہے وہ یہ بیسیکلی جو ہے وہ چائنیز کو ہم لوگ کنونس کرتے رہے فار آلموسٹ 9 to 10 years. آفٹر دیٹ تو انہوں نے اس ماڈل کو جو ہے وہ اس کی اہمیت جانا اینڈ دے وہ تیار ہو گئے, تو پاکستان کے ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ سائن ہو گئے تھے. لیکن اس دوران جو تھا, جیسے یہ گورنمنٹ آ گیا تو چائنیز پیرل بیسس پر جو BRI پر بھی کام کر رہا تھا. تو بعد میں چونکہ BRI جو ہے وہ 60+ کنٹریز کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو ایکسٹینڈ کرنا تھا, تو سی پیک بھی اس کی ایک سبسیڈری قسم کی جو ہے مطلب وہ بنا دی گئی. تو نو ڈاؤٹ کہ اب سی پیک کے تھرو جو ہے وہ چائنیز انویسٹرز کے لیے کچھ ایریاز جو ہے وہ میرا مطلب ہے چائنیز ہیں, سعودیز آ گیا, اور بھی ہم ایکسپیکٹ کریں. جی بالکل. تو دوسرا یہ تھا کہ مطلب سعودی کے لیے جو ہے SIFC کے تھرو جو ہے وہ بیسک جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ سپورٹ میں رہیں گے. سپورٹ کس طرح جو ہے وہ, اب ظاہر ہے جب چائنیز آئیں گے تو اپنے ساتھ ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں. صاحب آپ کو پھر روکوں گا, آپ کے دوست ڈاکٹر محمود خالد صاحب ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام, بہت شکریہ سر مجھے دوبارہ آن لائن لینے کا اپنے پروگرام میں. نہیں ڈاکٹر صاحب, شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ آپ اپنے اپنے جو اسکیجول ہے آپ کا جو ہے بہت بزی, اس میں سے آپ ٹائم ہمارے لیے نکالتے ہیں. سر ڈاکٹر صاحب, ہم ابھی ہمارے جو پینلسٹ ہیں دونوں اکنامسٹ اور ایک اس چیزوں کو دیکھتے ہیں, اکانومی کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ سعودیز اور آج کے اخبارات کو دیکھ کر ایک پاکستانی جو ہے اس کو کافی تسلی ہوتی ہے کہ سعودیز کا جتنا انٹرسٹ, پاکستان کا سعودیز کو لانے کا انٹرسٹ اور انویسٹمنٹ, اور آنے والے دنوں میں ہم ایک ہوپ کر سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں رائٹ ڈائریکشن پر بڑھ رہی ہیں. جی بالکل. اگر آپ صرف آج کی نہیں, پچھلے تقریباً ایک ہفتے کی نیوز دیکھیں تو اس میں بہت پازیٹیو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں. عام طور پہ ہم انڈیکیٹرز میں پھنس جاتے ہیں, لیکن جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ پروسیس بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو نہ صرف یہ کہ جو لاسٹ ٹائم ان کے منسٹر آف فارن افیئرس کا وزٹ تھا, پھر اس کے بعد ہمارے پرائم منسٹر کی وہاں پہ سائڈ لائنز میں میٹنگ ہوئی, دوحہ جو اکنامک فورم تھا اس کے ریاض میں. تو وی آر ویری ہوپ فل کہ اس کی وجہ سے ہمارے ملک کی طرف بہت سارے انویسٹرز کا رجحان ہوا ہے. اب یہ جو سعودی انویسٹرز پاکستان میں آ رہے ہیں تو یہ ایک قسم کی نشانی ہے کہ وہ نہ صرف مطمئن ہے کہ ہماری اکنامک پروگرس کیا ہے, بلکہ وہ ان ایریاز کو بھی ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں پوٹینشلی ان کے لیے اکنامک ریٹرن موجود ہے. لیکن میں جس طرح ہمیشہ آپ کے پروگرام میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں کسی ایک ملک کے اوپر صرف توجہ دینے کی بجائے اپنا جو پورا سسٹم ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, کہ تاکہ نہ صرف ہمارے جو برادرن کنٹریز ہیں لیکن آل اکراس دا گلوب ہم ایک اچھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ڈیسٹینیشن بن جائیں.
اور اس کے لیے کافی ریفارمز کی ابھی بھی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب میں بھی ان سے جو ایک پینلسٹ ہے ان سے یہ سوال کر رہا تھا، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی بھی رائے کہ ایک طرف چائنیز انویسٹمنٹ سی پیک کی شکل میں سی پیک ریلیٹڈ جو ہے، اور دوسرا سعودیز کے ساتھ ان کا انٹرسٹ اور پاکستانی بزنس مین بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو دوسرے ممالک بھی ان کا بھی کانفیڈنس بڑھے گا اور ان کی بھی انویسٹمنٹ یہاں آئے گی کہ اس مارکیٹ تک پہنچو، ان کی بھی اس طرف رائٹ ڈائریکشن کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں. جی بالکل، اور جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ اب ہمیں تھوڑا سا براڈ اسپیکٹرم اپنی پالیسیز کو دیکھنا ہوگا. جو کنٹری ٹو کنٹری اسپیسیفک ہمارے بائیلیٹرل ارینجمنٹس ہیں، ایٹ ٹائمز یہ کافی نہیں ہوتے باقی ملکوں کے لیے کہ وہ بھی اٹریکٹ ہو سکیں. تو ہمیں اپنی مارکیٹس کو اوپن کرنا پڑے گا اور کچھ اور سیکٹرز کو بھی اس طرح انٹروڈیوس کرنا پڑے گا ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ کہ وہ ان کنٹریز کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ کو پارٹنر کر سکیں. دیکھیں آج کل کے گلوبل ورلڈ میں کسی ایک ملک کی طرف سے انویسٹمنٹ یا کسی ایک فرم کی طرف سے انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں کہ جس میں بہت ساری کمپنیز کنسورشیم بنا کے بھی انویسٹ کرتی ہیں اور وہی ایک سسٹینیبل سولوشن ہے. لیکن یہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں اسٹیپ ہے اور جس طرح آپ نے بھی کہا کہ یہ باقی ملکوں کی انویسٹمنٹ کو بھی اٹریکٹ کرنے میں ایک پازیٹیو انڈیکیٹر کے طور پہ کرے گا. تو وی آر ہوپ فل کہ اس قسم کے انیشیٹوز پلس جو ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہیں تو ہوپ فلی نیکسٹ پروگرام میں جب ہماری ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہو جائے گی تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سگنل ہوگا ان ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنے والے ملکوں کے لیے کہ وہ پاکستان کی طرف اسی طرح دیکھنا شروع کر دیں کہ جو ایک پوٹینشیل ایمرجنگ اکانومی کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک جو آپ نے کہا کہ ہم نے بھی اپنے طور پر ریفارمز اپنے سسٹم میں بھی لانا پڑے گا. پرائم منسٹر بہت ہی پازیٹیو ایک سٹیپ کہ انہوں نے ایف بی آر کو ریفارم کرنے کی کوشش کی اور اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن انہوں نے لیا جس میں 25 آفیسرز کو جو ہے انہوں نے ہٹا کے ریپلیسمنٹ کیا ہے کہ تاکہ تھوڑا ریفارم ہو. دوسرا آج مصدق ملک صاحب نے ایک بڑا اچھا پریس کانفرنس میں ایک بہت اچھی انہوں نے وہ کیا کہ ایک تو یہ جو آئل کی کمی ہو جاتی ہے، پریشر بڑھتا ہے، لوگوں میں پریشانی ہو جاتی ہے، اب کوئی بھی امپورٹر لا کر آئل جو ہے وہ ڈمپ کر سکتا ہے اور اس کی کرنسی جو لوکل کرنسی میں اس کو خریدی فروخت ہوتی ہے جس کا اثر جو ہے جو ہمارے فارن ایکسچینج ہے یا اس میں جو ہے اس پہ جو اس کا پریشر کم ہوگا. اس طرح کی چیزیں بھی تو ہیلپ فل ہوں گی ہماری اکانومی کو بہتر بنانے میں. جی جی بالکل. اور دیکھیں یہ جو اسپیسیفک انسینٹو ہے آئل امپورٹنگ جو کمپنیز ہیں ان کے لیے پرووائڈ کیا گیا. پہلے ہمارے پاس یہاں پہ سٹوریج کا کانسیپٹ نہیں تھا. جو بھی 2-3 کمپنیز تھیں سٹوریج فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی تھی. ایک تو ہمارے پاس جو بھی ایک ایمرجنسی کے لیے سٹوریج فیسلٹی تھی وہ ریکوائرڈ نمبر آف ڈیز کے حوالے سے کم تھی اور ساتھ ہی ساتھ جو انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں بہت زیادہ پیٹرول کی پرائس میں جو چینجز آتی تھیں اس کی وجہ سے ہماری اکانومی کو بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا. تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ جس میں ہم نے الاؤ کیا ہے کمپنیز کو کہ وہ پاکستان کے اندر ایک سٹوریج کے بزنس کے اندر آ سکتی ہیں اور وہ نہ صرف ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے لیکن جب وہ ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے کنورٹ ہوں گی یعنی کہ اپنی جو سٹوریج ہے تو اس کے اوپر وہی قانون لاگو ہوگا جو نارملی ایک امپورٹنگ کنٹری کے اوپر ہوتا ہے. لیکن ادروائز وہ ہمارے پاس اپنی سٹوریج فیسلٹی کو یوز کر سکتی ہیں، ڈیولپ کر سکتی ہیں تاکہ وہ باقی ملکوں کو ری ایکسپورٹ کر سکیں. تو یہ ایک بہت پازیٹیو سٹیپ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو اکانومیز ہیں ایڈجوائننگ جیسے مثال کے حوالے سے اب چائنا ایک بہت ایمرجنگ اکانومی ہے. پھر جو ہمارے ساتھ افغانستان کے تھرو جو رشین انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں جو لینڈ لاکڈ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ اچھا ریزروائر ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو بہت ساری کمپنی اس میں انٹرسٹڈ ہوں گی کہ وہ اس بزنس کو ٹیک اپ کریں. یہاں پہ ایک آئل سٹوریج مارکیٹ ڈیولپ کی جائے جس سے نہ صرف ہماری ڈومیسٹک اکانومی کو فیسیلیٹیشن ملے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک انٹرنیشنل جو گلوبل ویلیو چین ہے ہم اس کا بھی حصہ بننے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے. لیکن ہم اس کو سسٹین صرف تب کر سکیں گے کہ جب جو ہمارے الائنڈ ادارے ہیں وہ بھی اپنی ریکوائرڈ جابز پوری کریں. جیسے آپ نے مینشن کیا کہ پرائم منسٹر نے ایف پی آر کے حوالے سے بہت اسٹرکٹ قدم اٹھائے ہیں. تو میرے خیال میں بجائے صرف کہ ہم انڈیویجولس کو دیکھیں ہمیں جو اوور آل سسٹم کی ڈیجیٹلائزیشن ہے کہ جس میں ہیومن انٹرفیس کم سے کم ہو اور فیسیلیٹیشن کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ تاکہ یہ بزنسز جو ان سے ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں آئیں سسٹینبلی کام کریں بلکہ گرو بھی کر سکیں. تھینک یو جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. تھینک یو.
یہ سعودی اور چائنا کی جو ایگزامپل ہے اس کو دیکھتے ہوئے نو ڈاؤٹ ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے بڑی اچھی اس کی وضاحت بالکل کی. ایک اس میں ایڈیشن میں یہ کرنا جو ہے مطلب یہ کر سکتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ کنسورشیم آف کمپنیز بلانگنگ ٹو ڈفرینٹ کمپنیز جو ہے وہ آ سکتے ہیں تو وہ کام کر سکتے ہیں. اچھا اس کانٹیکس میں جو ہے بڑی بات جو ہے وہ مطلب ایک قسم کی سعودی اور چائنا کی جوائنٹ وینچر کیا ہو سکتی ہے پاکستانی انڈسٹریلسٹ کے ساتھ کہ وہ جو ہے مطلب ایکسپورٹ کو جو ہے بڑھا سکے. وہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے آئل جو ہے نو ڈاؤٹ سعودی ہیز ایویڈنس آف آئل, وہ پاکستان کو جو ہے مطلب بزنس کے بیس پہ یہاں پر لا سکتا ہے بڑی ریفائنریز بنا کے, اور اس کی مارکیٹ جو ہے وہ جس طرح ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے بتایا تھا کہ وہ ڈیولپ کر سکتا ہے. اب چائنیز جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس کی جو ہے بائی پروڈکٹس بنا کے آگے دنیا کو جو ہے پاکستان کی جو اکانومی سے وہ یہاں سے یا پاکستان کی جو مارکیٹ ہے یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا دنیا کے مختلف ممالک سے جو ہے مطلب آئل اور آئل سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں وہ لے کے آتے ہیں اور یہاں پر اس کی جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن کر کے مختلف مطلب جو ویلیو ایڈڈ آئٹمز ہے یا سیریز آف پروڈکٹس ہے تو اس میں دنیا کے ڈفرینٹ ممالک کو جو ہے مطلب وہ دے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ اس کی وائبلٹی ہے ہماری اس کے لیے جو ہے. عبداللہ خان صاحب اس کو میں نے جو سوال کیا کہ مصدق ملک صاحب جو پیٹرولیم کے منسٹر ہیں انہوں نے آج بڑا اچھا سٹیپ لیا اور خاص کر انہوں نے کہا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف یہ ان کی کمر ہمارا جو ہدف ہے کہ ان کی کمر ہم توڑ دیں کہ پہلے ذخیرہ اندوز وہ جب دیکھیں قیمتیں بڑھ رہی ہیں مارکیٹ میں لوگ پریشان ہیں کہ آئل نہیں مل رہا اس کے بعد پھر وہ لوکل جو اپنے اب یہ ہم نے کر دیا کہ لوکل پیٹرول پمپ کو بیچ بھی سکتے ہیں اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہاں سے ذخیرہ یہاں کریں یہاں سے دوسرے ممالک کو بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ پرائسز کو کنٹرول کرے اور ذخیرہ اندوزی نہ ہونے دے, کیونکہ ذخیرہ اندوزی ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ عوام مشکلات میں پڑ جاتے ہیں. اور اسی طرح سے پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس وقت پورے پاکستان میں انسٹرومنٹس استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ ڈپٹی کمشنرز کو انوالو کیا گیا ہے, انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ جو پروونسز میں ہے اور اسی طرح سے منسٹری آف انڈسٹریز فیڈرل لیول پہ ہے اور جو باقی ادارے ہیں ان کے توسط سے یہ کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. دوسرا یہ چھوٹی چھوٹی جو ٹریڈ کی اپرچونٹی عوام کو دی جا رہی ہے اس سے یہ ہوگا, ہماری ویسے سے ہمیشہ سے کنزمپشن بیسڈ اکانومی رہی ہے اور اس پہ تنقید بھی کیا جاتا ہے کہ ہمیں پروڈکشن بیسڈ اکانومی ہونی چاہیے, مینوفیکچرنگ بیسڈ ہونی چاہیے. لیکن ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہے کنزمپشن بیسڈ اکانومی کے کہ کنزیومرز ہمیشہ سے امپلائمنٹ جنریٹرز بھی ہوتے ہیں. اب یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں اگر تھے اب لوگ جب انگیج ہوتے ہیں تو وہ جا کے کنزیوم کرتے ہیں, وہ کنزمپشن سے ڈیمانڈ بڑھتی ہے, ڈیمانڈ سے لوگ سپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وجہ سے اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. سب سے بڑا فائدہ اس کا لا اینڈ آرڈر پہ آپ کے ایگریڈ اس میں یہ ہوگا جب آپ امپلائمنٹ بڑھاتے ہیں, امپلائمنٹ بڑھانے سے کیا ہوگا کہ لا اینڈ آرڈر آپ کی امپروومنٹ ہوگی اور لا اینڈ آرڈر امپروو ہونے سے آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی, انویسٹرز آئیں گے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کے لیے آپ کو ماحول بنانا ہے کہ انرجی کرائسس نہ ہو, لا اینڈ آرڈر آپ کا امپرووڈ ہو اور ایز آف بزنس جیسے اداروں میں ریفارمز کی آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم پاکستان نے FBR کو ریسٹرکچر کرنے اور ریفارم کرنے کے لیے ہدایت جاری کی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے, کافی حد تک ہو بھی چکی ہے. لیکن انرجی کرائسس بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو پوٹینشیل ہے سولر انرجی کا اس میں سعودی انویسٹرز اور باقی ممالک کے انویسٹرز بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ٹائم بالکل شارٹ ہے, آپ سے میں ہمارے پاس 2 منٹ ہیں. لا اینڈ آرڈر جب تمام چیزیں جب ہم سب ذکر کر دیا کہ لوگ انگیج ہو گئے, لوگ اپنے اپنے روزگار سے, تو شاید پھر نہ یہ کی طرف ڈرگ کی طرف یا اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس اس طرف ان کو موقع ملے, یہ کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اکنامک ایکٹیویٹی کے ساتھ جو ہے جو سوشل انریسٹ ہے ان شیپ آف دی کرائم جو آپ نے ابھی مینشن کیا تھا ڈیفرنٹ ہے, اس کی بالکل جو ہے وہ ایک نگیٹو ریلیشن شپ ہے. جیسے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو لوگوں کا زیادہ وقت جو ہے مطلب وہ لگتا ہے پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں, وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ صرف کما نہیں رہے ہوتے, ایک قسم کی اس سے جو ایک قسم سیٹسفیکشن مل رہی ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے بڑے اچھے اور پروڈکٹیو آ رہے ہیں, بڑے مطلب ایک قسم کی سیلف جو انر سیلف ہے ضمیر جسے کہتے ہیں وہ بھی مطمئن ہوگا, فیملی بھی اسے مطمئن ہوگی, خود بھی جو ہے وہ انگیج رہتے ہیں. تو ٹائم جو ہے وہ پھر ظاہر 24 آورز ارے کے لیے جو ہے وہ کانسٹنٹ, یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. 5-6 گھنٹے گھر کو دینا ہے, 5 گھنٹے سونا ہے, 8-10 گھنٹے جو انسان ہے سوسائٹی میں رہنا ہے. سوسائٹی میں 8 گھنٹے جب وہ کام کرے تو اسے اب 24-38 تو نہیں ہو سکے, اسے ٹائم نکال کے پھر جو اس طرح کی اننیسیسری ایکٹیویٹیز میں جو ہے یا نان پروڈکٹیوٹیز میں انگیج ہو. تھینک یو ویری مچ عبداللہ خان صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر
عزیز احمد صاحب آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر محمد خالد صاحب ہمارے ساتھ تھے, چودھری نعیم کریم بھی ہمارے ساتھ تھے, ان کا شکریہ. ناظرین آج ہم نے کوشش کی, گفتگو کی, اور اللہ کرے کہ جس طرح ایکسپیکٹیشنز ہیں تمام پاکستانیوں کی کہ سعودی انویسٹمنٹ سے ہماری اکانومی جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گی, اور دوست ممالک جو دوسرے دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے انویسٹمنٹ آئے گی, اور ان کا بھی کانفیڈنس بڑھے گا کہ اس مارکیٹ تک پہنچے. سیاسی احوال پروگرام سے شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.